SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो मेरे उसी एक सिलसिले की कड़ी है जिसके तहत हम वो केसला आपको बताते हैं कि जो अहम तरीन केसला फैमिली मैटर्स में हमारे पास मौजूद हैं। और इससे पहले मैं तनसीख निकाह, जहेज़ और ख़र्चा ना नफ़क़ा पे लेक्चर्स कर चुका हूँ और इसमें ना सिर्फ हम केसला हैं बताते हैं बल्कि ख़वातून की फ़ेवर में अलग केसला बताते हैं और मर्द की फ़ेवर में अलग केसला बताते हैं जो कि हमारे पास मौजूद है। सो आज का ये लेक्चर भी जो है उसी सिलसिले की कड़ी है और आज हम हक महर के बारे में मैं आपको 20 ऐसे अहम तरीन केसला बताऊँगा जो ख़ातून की फ़ेवर में होंगे। इसके बाद अगला प्रोग्राम जो होगा वो मेरा हक महर के बारे में जो मर्द की फ़ेवर में केसला होंगे, आला अदालतों के फैसले होंगे, वो पेश करूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। प्रॉपर लेक्चर से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि SNA लॉ एसोसिएट्स की सर्विस इस वक्त 49 शहरों में मौजूद हैं। हम स्पेशली फैमिली केसेस और प्रॉपर्टी केसेस करते हैं। तमाम केसों का ड्राफ्ट मैं तैयार करता हूँ, तमाम केसों के जरा के सवाल मैं लिख कर भेजता हूँ और तमाम केसेस की फ़ाइनल बहस मैं या तो तहरीरी तौर पे भेजता हूँ अपने लायर को जो भी जिस शहर में हो, या मैं ख़ुद बहस करने के लिए आता हूँ। मेरा प्रॉपर एग्रीमेंट होता है। बाकी हमारे पैनल पे जो भी लायर्स होते हैं वो फैमिली केस से एक्सपर्ट लायर होते हैं। सो आपका किसी भी शहर में कोई भी लीगल इशू हो आप मशवरा भी कर सकते हैं। मुझसे मशवरा डायरेक्ट करना चाहें तो 1000 फ़ीस अदा करके मशवरा कर सकते हैं और हमारी सर्विस लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं और उसमें प्रॉपर एग्रीमेंट होता है। मेरी सर्विस के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आप अपने शहर में मुकम्मल हमारी सर्विस लेंगे, उस सूरत में वहाँ के लॉयर भी मेरी ज़िम्मेदारी होते हैं और हर चीज़ मेरी ज़िम्मेदारी होती है, एग्रीमेंट में लिखा होता है। दूसरी सूरत वो होती है कि आप हमारी सर्विस इस तरह लेते हैं कि आपके लॉयर वही रहेंगे जो आपके वकील हैं, आप मेरी सर्विस लेंगे, मैं सिर्फ यहाँ बैठकर मुल्तान क्योंकि हमारा मेन ऑफिस है, मैं यहाँ बैठकर आपको गाइडलाइन दूंगा। यानी जो भी केसला चाहिए होगा, जो भी कानूनी नुक्ता होगा, जो भी ड्राफ्ट होगा वो मैं तैयार करके दूंगा और क्रॉस होगा तो जाके सवाल लिख कर भेज दूंगा। सिर्फ मैं उस केस में डायरेक्ट वकील नहीं हूँगा, ना मैं वकालतनामा दूंगा, ना मैं उस केस में पेश हूँगा। बाकी पूरा केस मेरी निगरानी चलेगा और आपके जो लोकल लायर होंगे वो मेरी ही मशवरे से आगे चलेंगे। तो ये मेरी दूसरा हमारी सर्विस है। इसकी फ़ीस उस जो मेन केस में हम आते हैं जैसे पूरा मुकम्मल जिम्मेदारी उससे हाफ होती है। तो इस तरह आप दोनों में से जो भी सर्विस लेना चाहें हमारी वो सर्विस ले सकते हैं। बाकी केसला की अहमियत क्या होती है तो ये आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है इनको। आइन के आर्टिकल 201 के तहत जो भी हाई कोर्ट के फैसला जात होंगे वो मातहत अदालतों पे काबिल पाबंदी हैं और इस तरह आइन के आर्टिकल 189 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात होंगे वो मातहत अदालतों में काबिल पाबंदी हैं। इस तरह आइन के आर्टिकल 203D के तहत जो फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला होगा वो भी हाई कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर काबिल पाबंदी है सिवाय सुप्रीम कोर्ट के। तो ये जो केसला होते हैं इनकी एक कानूनी अहमियत होती है और अहमियत क्या होती है कि अगर आपके केस में कोई ऐसा पॉइंट है जिसका ऑलरेडी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फेडरल शरीयत कोर्ट फैसला कर चुकी है तो आप सिंपल वो केसला जज साहब को देंगे कि जनाब ये जो पॉइंट हमारा इस केस में है, इस पॉइंट पर ये केसला ऑलरेडी मौजूद है और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या फेडरल शरीयत कोर्ट फैसला कर चुकी है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, इस सर्विस की हमारी 1000 फ़ीस होती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी सिर्फ केसला देने की हद तक होती है। यानी जो मैं पॉइंट बताऊँगा उस पर मैं आपको केसला देने का पाबंद हूँ। आगे वो केसला आपका कितना फ़ायदा करता है नहीं करता उससे हमारा कंसर्न नहीं होता। और दूसरी बात यह कि इसके अलावा भी आपको किसी भी पॉइंट पे केसला चाहिए तो आप हमें
اپنا میسیج کر سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس وہ کیسلا ہوگا تو ہم آپ کو یہ سروس لے کر ہم آپ کو وہ کیسلا پرووائڈ کر دیں گے. یعنی یہ جو میں یہ کیسلا بتاتا ہوں، ان کے علاوہ بھی کوئی کیسلا چاہیے ہو آپ کو کسی کے روم رکتے ہوئے تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. حق مہر کے بارے میں آج میں اہم ترین 20 کیسلا خاتون کی فیور میں پیش کروں گا جو ہمارے پاس موجود ہیں اور آپ ہم سے لے سکتے ہیں. اور یہ فیصلے جو ہیں یہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ کسی کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ انہی فیصلہ جات کو آئینی جو ہے تحفظ حاصل ہے. سب سے پہلا جو کیسلا آپ ہم سے لے سکتے ہیں وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. وہ یہ ہے کہ نکاح نامے کے خانے میں، کسی بھی خانے میں اگر کوئی پراپرٹی لکھی گئی ہے وہ یا تو حق مہر شمار ہوگی یا بیوی کو گفٹ شمار ہوگا. دونوں صورتوں میں شوہر جو ہے دینے کا پابند ہے. مطلب اس بنا پہ وہ نہیں کر سکتا کہ یہ حق مہر نہیں ہے، یہ فلاں نہیں ہے. جو بھی پراپرٹی لکھی ہوگی وہ دو چیزوں میں سے ایک شمار ہوگی، یا حق مہر ہوگا یا تملیک گفٹ ہوگا. تو وہ دونوں صورتوں میں شوہر جو ہے وہ بیوی کو ادا کرنے کا پابند ہے. دوسرا جو ہم کیسلا آپ لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اکثر شوہر حضرات نے بیوی کو جائیداد نکاح نامے میں لکھ کے دی ہوتی ہے، یا لڑکی کے ساس سسر جو ہیں وہ لڑکی کو لکھ کر دے دیتے ہیں اپنے بیٹے کی طرف سے جائیداد نکاح نامے میں. بعد میں شوہر یا ساس سسر وہی جائیداد، کیونکہ جو ان کے رجسٹرڈ بیان نامہ انہی کے نام پہ ہوتا ہے یا انتقال انہی کے نام پہ ہوتا ہے، تو وہ آگے کسی اور شخص کو فروخت کر دیتے ہیں کیونکہ صرف نکاح نامے میں لکھی ہوتی ہے. تو اس پر ججمنٹ آپ ہم سے لے سکتے ہیں کہ اگر نکاح نامے میں کوئی پراپرٹی خاتون کی لکھی گئی ہے اور اس کے شوہر نے یا ساس سسر نے وہ جائیداد آگے کسی کو فروخت کر دیا، تو وہ چاہے آگے رجسٹری ہو گئی ہو چاہے انتقال، اس کی ویلیو نہیں ہوگی. نکاح نامے میں جو پراپرٹی لکھی گئی ہے اس کی ویلیو رہے گی، کیونکہ وہ پہلے نکاح نامے میں لکھی جا چکی تھی، یا پہلے دی جا چکی تھی خاتون کو بطور حق المہر. لہذا وہ رجسٹری بھی کینسل ہو سکتی ہے، وہ انتقال بھی کینسل ہو سکتا ہے. تیسرا جو کیسلا آپ ہم سے لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ نکاح نامہ کے خانہ نمبر 17 میں جو زیورات لکھے گئے ہوں گے اگر، تو وہ حق مہر شمار نہیں ہوں گے. لہذا خلا کی صورت میں خاتون واپس نہیں کرے گی، ان کو وہ نہیں واپس ہوں گے اگر نکاح نامے خانہ نمبر 17 میں کوئی زیورات وغیرہ لکھے گئے ہیں تو. جو چوتھا اہم کیسلا آپ لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے کہ رقم 10 لاکھ روپے عند الطلب، یا 10 تولے طلائی زیورات عند الطلب، یا موجل. تو اگر شوہر موقف لیتا ہے کہ جی میں نے نکاح نامے لکھا گیا تھا لیکن میں نے بعد میں یہ جو ہے ادا کر دیا تھا بیوی کو، ٹھیک ہے، وہ اس میں کوئی موقف لے لیتا ہے، تو اس صورت میں یہ بار ثبوت شوہر پر ہوگا، بیوی پر نہیں ہوگا. بیوی نے تو نکاح نامے لکھا جانا کافی ہے کہ حق مہر طے پایا. اب شوہر ثابت کرے گا مضبوط شہادت سے کہ اس نے ادا کر دیا تھا، ادروائز دعویٰ ڈگری ہوگا. اگر وہ مضبوط ترین شہادت سے ثابت نہیں کرتا تو دعویٰ ڈگری ہوگا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ خاتون کو زیور نہیں ملا اگر نکاح نامے میں عند الطلب لکھا ہوا ہے یا موجل لکھا ہوا ہے یا ڈیفرڈ لکھا ہوا ہے. تو اس صورت میں بارہ ثبوت شوہر پر ہوگا. پانچواں جو اہم کیسلا ہم سے لے سکتے ہیں وہ ہے کہ حق مہر کے بارے میں یہ تعین کرنے کے لیے کہ کتنا حق مہر طے پایا تھا، اس کے لیے سب سے جو بیسٹ ڈاکومنٹ ہے، یہ بیسٹ ایویڈنس ہے، وہ نکاح نامہ ہے پارٹیز کا. اس کو عدالت جو ہے کنسیڈر کرے گی، اس کو دیکھے گی اور اس کو اہمیت دی جائے گی. چھٹا جو کیسلا آپ لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی روح سے یا شریعت کی روح سے حق مہر جو ہے شوہر پر ایک قرض کی طرح ہوتا ہے. جس طرح شوہر نے ایک قرض ادا کرنا ہے، ویسے ہی شوہر نے جو ہے وہ حق مہر جو ہے یہ ادا کرنا ہے بیوی کو. تو یہ آپ جو ہے چھٹا جو کیسلا ہم سے یہ لے سکتے ہیں. اور ساتواں جو کیسلا ہے وہ آپ ہم سے لے سکتے ہیں کہ جو موجل حق مہر ہوگا، وہ ڈیفرڈ اوور سے کہتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہو یا شوہر طلاق دے بیوی کو تبھی جو ہے وہ لے سکتی ہے خاتون. بیوی کسی بھی وقت اس حق مہر کا کلیم کر سکتی ہے اور لے سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہو یا شوہر اس کو طلاق دے. اور آٹھواں جو کیسلا ہے اہم، وہ آپ ہم سے لے سکتے ہیں کہ اگر حق مہر کی پراپرٹی لکھی گئی ہے نکاح نامے میں مگر اس کی ڈیٹیل نہیں لکھی گئی، جیسے نکاح نامہ ملتان میں اگر ہوتا ہے تو لکھ دیا جاتا ہے کہ 10 مرلے پلاٹ ملتان شہر. اب ملتان شہر میں مہنگی کالونیاں بھی ہیں، ڈی ایچ اے بھی ہے، رائل آرچرڈ ہے، بچ ولاز ہیں. اس طرح ملتان شہر میں جو بڑے لو لیول کے علاقے بھی ہیں جہاں پر جو ہے 1 لاکھ مرلہ زمین بھی ہو سکتا ہے ہو. تو یہاں پر ایسے علاقے بھی ہیں جہاں 20-20 لاکھ مرلہ زمین بھی ہے. تو اس صورت میں اگر یہ نکاح نامے میں تفصیل نہیں لکھی گئی تو اس صورت میں جب کیس چلتا ہے تو مسئلہ بنتا ہے. خاتون جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں مہنگے ترین علاقے میں لوں، اور مرد کہتا ہے کہ وہ گھٹیا ترین علاقے میں جو ہے سستے ترین علاقے میں جگہ دی جائے.
اس صورت میں ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے کہ اگر تفصیل نہیں لکھی ہوئی تو پھر یہ حق مہر وہ شمار ہوگا جہاں پر شوہر کی رہائش ہے. یعنی اگر تفصیل نہیں ہے تو پھر جہاں شوہر کی رہائش ہوگی اسی رہائشی علاقے میں شوہر بیوی کو وہ حق مہر دینے کا پابند ہوگا، اگر تفصیل نکانوں میں نہیں ہے کہ حق مہر کہاں پہ ہے. نواں جو کیس آپ لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ حق مہر جو ہے وہ دینے کا اختیار تو شوہر کا ہے، شوہر پہ فرض بھی ہو گیا، شوہر پہ قرض کی طرح بھی ہو گیا، لیکن حق مہر میں نکاح کے بعد کمی کا اختیار یا معاف کرنے کا اختیار بیوی کے پاس ہے، اور حق مہر میں اضافے کا اختیار شوہر کے پاس ہے. ضروری نہیں ہے کہ نکاح میں جو حق مہر لکھا ہو وہ فائنل ہو، شوہر اس کے بعد بھی کسی بھی وقت حق مہر میں اضافہ کر سکتا ہے. یہ حق مہر جو ہے یہ شادی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، شادی کے وقت بھی ہو سکتا ہے، شادی کے بعد بھی کسی وقت بھی حق مہر میں اضافہ جو کیا جا سکتا ہے، اور یہ آپ کے اصلاح بھی ہم سے لے سکتے ہیں 1000% ادا کر کے. اس طرح 10واں جو اہم کیسلا ہے وہ یہ ہے کہ حق مہر میں جو جائیداد اگر کوئی لکھی ہوئی ہے تو وہ صرف اس کی مالک بیوی تصور ہوگی، اور اس کو رجسٹرڈ کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس جائیداد کو. اور مزید وہ جو جائیداد ہوگی وہ جائیداد کسی دیگر ڈگری میں اٹیچ بھی نہیں ہو سکتی، قرق بھی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر شوہر نے حق مہر میں جائیداد بیوی کو لکھ کے دی ہوئی ہے، اور اس نے کوئی بینک سے قرضہ لیا تھا، تو کل کو وہ جائیداد جو ہے اس نے وہاں رہن رکھوا دی تو اس رہن کی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پہلے بیوی کو دے چکا ہے، لہذا کسی دیگر کورٹ جو ہے اس حق مہر کی ذات کی قرقی اٹیچمنٹ نہیں کر سکتی. تو یہ بھی جو ہے کیسلا آپ ہم سے لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو 11 نمبر پہ ہے کہ خانہ نمبر 16 جو ہے وہ بھی، اس میں بھی جو اگر کوئی پراپرٹی لکھی گئی ہوگی تو وہ بھی جو بیوی ہے وہ کلیم کر سکتی ہے اور بیوی لے سکتی ہے. خانہ نمبر 16 کی الگ سے حیثیت ہوگی، اور بیوی جو ہے اس کا بھی کلیم کر سکتی ہے جو بھی پراپرٹی اس میں لکھی ہوگی. کیونکہ کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے یا کیسلا بھی کچھ موجود ہیں کہ خانہ نمبر 16 کی الگ سے حیثیت نہیں ہے، خانہ نمبر 16 خانہ نمبر 13 کو فالو کرے گا، اور خانہ نمبر 16 آیا حق مہر کہ اصل حق مہر کے بدلے میں کچھ ذات لکھی گئی ہے نہیں، اس کو فالو کر اس کی بابت ہوتا ہے. لیکن اعلیٰ عدالت نے قرار دیا کہ نہیں، نیت دیکھی جائے گی پارٹی کی، اور اگر وہ حق مہر لکھ کے دیا گیا ہے تو پھر وہ جو ہے بیوی شوہر سے لینے کی پابند ہے یا لے سکتی ہے. جو 12واں کیسلا آپ ہم سے لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ شرعی و قانونی طور پر اگر رخصتی نہ ہو تو بیوی جو ہے آدھے حق مہر کی مالک تصور ہوگی یا حقدار ہوگی. یعنی اگر نکاح ہوا ہے اور 10 مرلے جائیداد مکان لکھا ہوا ہے تو وہ 5 مرلے کی حقدار ہوگی. 5 مرلے کا تعلق نکاح سے ہوگا، 5 مرلے کا تعلق رخصتی سے ہوگا. اچھا، ایک کیسلا ایسا آیا کہ جس میں شوہر نے موقف لیا کہ بیوی کی رخصتی تو ہوئی تھی لیکن اس نے مجھ سے جسمانی تعلقات قائم نہیں کیے، یہ اس نے موقف لیا، تو اس پر ہائی کورٹ نے فائنڈنگ دی ہے کہ جسمانی تعلقات، رخصتی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو کنزومیشن ہے کا مطلب کہ انٹر کورس ہو یا دونوں کا جسمانی تعلق ہو. میاں بیوی ایک روم میں اکٹھے رہتے رہے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ کنزومیشن تصور ہوگا اور وہ رخصتی تصور ہوگی اور بیوی مکمل حق مہر کی حقدار ہوگی. تو یہ ایک کیسلا آپ ہم سے چاہیں تو لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ 13واں جو ہے وہ کیسلا اس پوائنٹ پر ہے کہ اگر رخصتی نہیں ہوگی تو پھر صرف آدھے حق مہر کی خاتون جو ہے وہ حقدار ہوگی. اس پر قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے، اس پر کیسلا بھی ہے. یہ دونوں آپ ہم سے لے سکتے ہیں اور سپریم کورٹ کا اس پہ فیصلہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ 14 نمبر پہ 14 نمبر پہ جو کیسلا ہے وہ یہ ہے کہ اگر سسر نے یا ساس نے اپنے بیٹے کی طرف سے حق مہر میں جائیداد بہو کو لکھ دی ہے اور نکاح نامے پر ساس سسر کے دستخط بھی ہیں تو بہو جو ہے وہ جائیداد اپنے ساس سسر سے لینے کی حقدار ہے. یا اگر ان کے نکاح نامے میں دستخط نہیں ہے، علیحدہ سے اقرار نامہ بھی ساتھ لکھ کے دیا ہوا ہے اس پراپرٹی کی بابت ساس یا سسر نے، اور نکاح نامے میں وہ پراپرٹی ہے، تو اس دونوں صورتوں میں جو بیوی ہے وہ سسر یا ساس سے وہ جائیداد جو ہے وہ لے سکتی ہے. 15 نمبر پہ جو آپ کیسلا ہم سے لے سکتے ہیں وہ ہے کہ نکاح نامہ میں جائیداد جو ہوتی ہے اگر لکھی گئی اور بعد میں لیکن وہ جائیداد جو تھی اس لکھنے کے بعد اس کے شوہر کی ڈیتھ ہوگی، خاتون کے شوہر کی، اور وہ جو جائیداد تھی اس کا انتقال اس کے دیگر وارثان میں ہو گیا. یعنی جو مرنے والا تھا اس کے والدین بھی تھے اور اولاد نہیں تھی، تو اولاد نہ تو بیان بھائیوں میں جاتا ہے. تو کیونکہ جائیداد اس نے بیوی کو نکاح میں لکھ کے دی ہوئی تھی لیکن کیونکہ نام اسی کے تھی لہذا جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو وہ پٹواری حضرات نے وہ اس کے وارثان کے نام چڑھا دی جائیداد، اس کے جو والدین زندہ تھے یا جو بہن بھائی تھے
تو کچھ حصہ بیوی کو بھی بیوہ کے طور پہ دے دیا، تو اس کو بھی چیلنج کیا بیوہ نے کہ نہیں میں پوری کی مالک ہوں، کیونکہ مجھے حکم میں لکھ کر دی تھی، تو وہ دعویٰ بھی ڈگری ہوا کہ نہیں یہ پراپرٹی جو ہے اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، نہ یہ وارثان میں جائے گی۔ 16 نمبر پہ جو اہم آپ کیسلا ہم سے لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے یہ موقف لیا ہے، شوہر نے بعض وہاں موقف لے لیتا ہے کہ نکاح نامے میں جعل سازی سے تحریر لکھی گئی ہے اور یہ بات دھوکہ دہی سے لکھی گئی ہے، تو سپریم کورٹ کی ریسنٹ ایک ججمنٹ آئی ہے، اس میں انہوں نے شوہر کا یہ موقف مسترد کر دیا اور یہ قرار دیا کہ نکاح نامے میں نہ تو کوئی کٹنگ ہے تھی نہ کوئی اوور رائٹنگ تھی، لہذا یہ دعویٰ جو ہے خاتون کا حق میں درست ڈگری ہوا۔ تو اگر کٹنگ نہیں ہے، اوور رائٹنگ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں آتی یا بعد نظر میں وہ نکاح نامہ جو ہے وہ ٹھیک نظر آتا ہے، تو پھر وہ جو حق مہر کی تفصیل ہے یا جو شرطیں ہیں وہ کینسل نہیں ہوں گی۔ 17 نمبر پہ جو آپ ہم سے اہم کیسلا لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ بیوی موقف لیتی ہے کہ حق مہر 10 تولے زیور تھا، جیسے مثال دے رہا ہوں، اور وہ ادا ہو گیا تھا، نکاح نامے میں ادا شدہ لکھا گیا، لیکن بعد میں ساس سسر نے چھین لیا اس سے، جب اس کو گھر سے نکالا یا ساس نے دے کے رکھ لیا کہ چوری کا خطرہ ہے اور اس طرح، تو اس صورت میں بعض دفعہ مدعا یہ موقف لیتا ہے کہ جی فیملی کورٹ کا اختیار ختم ہو گیا، کیونکہ ایک بار حق مہر ادا ہو گیا، لہذا سول کورٹ میں یہ کیس سنا جائے گا، اس پر کوئی کیسلا بھی موجود ہے، لیکن اس پر آپ ہم سے کیسلا لے سکتے ہیں کہ حق مہر ادا نہ ہوا ہو یا ادا ہوا ہو اور بعد میں چھین لیا گیا ہو، دونوں صورتوں میں یہ فیملی کورٹ کا اختیار ہے اور فیملی کورٹ اس کو سماعت کر سکتی ہے اور کرے گی۔ یہ 17 نمبر پہ آپ ہم سے جو ہے کیسلا لے سکتے ہیں۔ 18 نمبر پہ جو اہم ترین کیسلا ہے وہ یہ ہے کہ خلا کی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ خاتون نے حق مہر دیا وہ واپس کرنا ہے، عدالت نے تو واقعات بھی دیکھ رہے ہیں کہ آیا کہ خلا کی نوبت جو آئی ہے اس میں قصور کہیں شوہر کا تو نہیں تھا، اور اگر حالات ایسے تھے یا شادی کو بہت عرصہ بیت گیا تھا اور بظاہر شوہر کا قصور تھا جس کی بنا پہ خاتون کو خلا لینی پڑی، تو پھر حق مہر جو ہے واپس نہیں ہوگا۔ تو ضروری نہیں کہ ہر خلا کا دعویٰ ڈگری اس بنیاد پر ہو کہ حق مہر واپس ہو۔ 19 نمبر پہ جو کیس آپ ہم سے لے سکتے ہیں وہ لے سکتے ہیں کہ اگر حق مہر کا کوئی ضامن ہوگا تو جو خاتون ہے وہ ضامن کے خلاف بھی کارروائی جو ہے وہ کر سکتی ہے، مقدمہ دائر کر سکتی ہے، کوئی بھی ضامن ہو سکتا ہے، اس کا شوہر کا کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، ساس سسر ہو سکتے ہیں، واٹ ایور کوئی بھی ہو۔ اچھا 20 نمبر پہ جو آپ کیسلا لے سکتے ہیں کہ اگر مؤجل حق مہر بیوی کو ادا نہیں ہوا تو بیوی شوہر سے علیحدہ رہ سکتی ہے، اس صورت میں شوہر کا زن و شے کا دعویٰ ڈگری نہیں ہوگا جب تک وہ حق مہر ادا نہیں کرے گا۔ تو یہ سارے جو کیسلا آپ ہم سے لے سکتے ہیں۔ اور آخر میں اپنی پسند کا ایک شعر بھی آپ کو آج سنانا چاہوں گا۔ محسن نقوی کا ایک شعر ہے جو مجھے پسند ہے، وہ ہے کہ محسن ہمارے ساتھ عجب حادثہ ہوا، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ جو ہیں میرے واٹس ایپ نمبر 033361811901 پر جا کر مشورہ کر سکتے ہیں۔ مشورے کی 1000 فیصد آپ کو ادا کرنی ہوگی اور تفصیلی مشورہ کر سکتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو بہترین سروسز دیں۔ آپ لوگ میری ویڈیو پسند کرتے ہیں، اس کا بہت شکریہ۔